वेलकम नाज़रीन। यासीन आज़ाद साहब, जिस तरह नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, ताहयात पार्टी की सदारत से भी गए, तो ये किसी को ख्याल में ही नहीं था कि इमरान खान की तरफ भी ये डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार आएगी और इमरान खान साहब भी जो है ना ताहयात डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, पार्टी चेयरमैनशिप से भी चले जाएंगे। आज उनको एहसास हो रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? कोई रवैये में तब्दीली आई है बहुत ही हद से ज्यादा? देखिए सर, मेरा कहना यह है कि जहां तक लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, क्योंकि आइन में ये बात दर्ज नहीं है कि किसी भी वजह से लाइफ के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन किया वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 में ये चीजें नहीं है, तो मैं तो उसके हक में नहीं हूँ कि किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए। नंबर 2 पे जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, जाहिर है मैं शुरू से कहता आया हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पनामा के ग्राउंड पे उनके खिलाफ केस चलाया गया और अकामा में आपने उठा के आपने उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप जो सूरत हाल है वो ये एक अलग बात है, लेकिन आपने डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून है या बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फक्तन जो फैसले किए हैं, इस डिक्लेरेशन की बना पर आपने जानवीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई किया लाइफ के लिए और मियां नवाज शरीफ को भी किया। तो फिर इमरान खान क्यों नहीं, जिसने झूठ की एक लाइन लगाई हुई है, एक अमरीकी बहनियों को वो कंडेम करते हैं और सब लोग को प्रोवोक करते हैं कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत को खत्म करने में ये रोल प्ले किया, और दूसरी तरफ केपीके का चीफ मिनिस्टर अमेरिकन सफीर को दावत भी देता है, रट करके वेलकम भी करता है, गाड़ियां भी लेता है और हेलीकॉप्टर से लेकर पूरे फ्रंटियर में घुमाता भी है। तो पीटीआई का कोई स्टैंड तो मुझे लगता ही नहीं कोई स्टैंड है या नहीं है। आज शहबाज गिल का अगर आप देख रहे हैं तो अब शहबाज गिल ये कहता है कि मैंने जो कुछ कहा वो मैंने कहा कि फ्रंट पे कहा कि शहबाज गिल कहता है कि मैंने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक काम किया, ज्यादा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जो पार्टी की पॉलिसी है उसका अमल किया। अब इन हालात में जब पार्टी पॉलिसी के तहत आपका बयान दिया, इसका मतलब शहबाज गिल ने किसी चैनल के जब इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू उसका अपना साथी नहीं था, बल्कि पार्टी की तरफ से उनको इंटरव्यू दिया गया। तो अब हम ये कहते हैं कि इन हालात में आपको देखना पड़ेगा इमरान खान और उनकी जमात कौन खड़ी है। कल मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले ही शो का नोटिस दे चुका है कि फॉरेन फंडिंग है, जो अब पैसा आपका आया क्यों ना इस अकाउंट को जब्त कर लिया जाए। वो शो का नोटिस इसलिए दिया गया आपको कि कल आप ये ना कहें कि मुझे फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया और इलेक्शन कमीशन ने जो नायल करने के लिए गए असेंबली मेंबरों ने एक रेफरेंस फाइल किया और स्पीकर ने उसका इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, वो प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो इमरान खान साहब का जो अब रोना पीटना या उनका बॉडी लैंग्वेज स्पीच करने का साफ बताता है कि वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है। और मेरे ख्याल में शहबाज गिल जो एक किस्म का फराड है, जिसका ग्रीन कार्ड में कुछ नाम है, यहाँ पे किसी और नाम से काम कर रहा है, अमेरिका में किसी और नाम से काम कर रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि जितने आपने किराए के बाहर से एडवाइजर बुलाए गए थे वो कहाँ गए? घर से शहजाद अकबर कहाँ गया? क्या उसके खिलाफ कोई केस बना? इमरान खान साहब एक तरफ से ईमानदारी और ईमानदारी और सादे अमाइन होने की रट लगाते हैं और दूसरी तरफ झूठ से झूठ बोलते हैं। तीन हालात में यासीन आज़ाद साहब, एक चीज है, आज अगर प्रेसिडेंट साहब ने, ठीक है, एक बड़ा ओहदा है प्रेसिडेंट का इस मुल्क का, और उन्होंने एक बात की है, बेहतर बात की है कि तकसीम नहीं होनी चाहिए, नफरतें इतनी बढ़नी नहीं चाहिए और मिल बैठ के तय करें, मिल बैठ के कोई लाए अमल दें, अगली तरफ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और आपको पता है IMF के बाद जो है ना सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का होना ये कि IMF से कर्जा फरामी, उसके बाद आपको खुद पता है कि इमरान खान साहब दो बड़े, यानी कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें हुकूमतें उनकी, KPK में उनकी गवर्नमेंट है। अगर इमरान खान साहब सियासी तौर मसाइल तो होंगे, तकसीम तो होगी, अगर हम किसी मुआहदे पे नहीं आते या किसी टेबल पे बैठ के तय नहीं करते। यासीन आज़ाद सर, सदर पाकिस्तान का जो रोल है
یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ بہت بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ 3.5 سال میں صدر پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کیا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے وہ کام کرتے رہے، جو پرائم منسٹر نے کہا وہی انہوں نے کیا۔ اس سے پہلے کیا صدر پاکستان کو حالات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے؟ جب چیف منسٹر کے عہد کا معاملہ آیا، جو صورتحال آپ کے سامنے ہوئی، جس طرح آئین کا 3.5 مہینے مذاق اڑایا گیا اور جو کچھ گورنر پنجاب نے اس زمانے میں کیا اور جس حالت میں گورنر پنجاب سے گورنر روز خالی کرایا گیا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ تو پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے اقتدار کیا گیا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں قسم کے؟ اگر آپ جو آج بات آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، یہ جب آج کی حکومت جب کل اپوزیشن میں تھی وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ آئیں بیٹھیں آپس میں بات کریں، آپ کہہ رہے تھے ہم چور اور ڈاکو کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ خود چور اور ڈاکو بن گئے اور آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحیح پی ٹی آئی کا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے عدیل احمد صاحب، پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں اور بڑے ووکل ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، پیشے کے حوالے سے انجینئر ہیں۔ میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ آپ بھی لیٹ ہوئے بارش کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے، جس طرح بیرسٹر صاحب لیٹ ہوئے۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سر یہ ملک ہمارا سب کا ملک ہے اور اس میں استحکام بہت ہی ضروری ہے۔ ذاتیات کی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے جو ہمیشہ ہوتی ہے، کرتے ہیں۔ اس سے تو نقصان اس ریاست کو ہوگا، پبلک کو ہوگا، عوام کو ہوگا، ہمارے انٹریسٹ کو ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ سر بالکل ٹھیک بات ہے۔ انفارچونیٹ بات ہے کہ ملک میں پولیٹیکل ہپوکریسی بہت زیادہ ہے، اور شاید آپ نے دیکھا ہو آج کا بڑا ہاٹ ٹاپک رہا کہ وہ جو امریکی لابنگ فرم کو جو پی ٹی آئی نے جو کانٹریکٹ کیا ہے کہ یو ایس اے میں ہماری جو امیج ہے اس کو بہتر کیا جائے، یہاں پر وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اسی طرح نون لیگ کو آپ اگر دیکھ لیں، وہ شہباز گل کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی پاک آرمی کے خلاف بات کر دی ہے، اور خود جب آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں تو شرم آتا ہے۔ اب now sir, you see the problem is that there is too much political hypocrisy۔ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ ہے، دوسری جگہ آپ شہباز گل کو آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ why was the advocate general appearing before the magistrate and trying to get the police remand of شہباز گل۔ تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ہپوکریسی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس پولیٹیکل ہپوکریسی کو آپ ذرا سائڈ پہ اگر رکھ دیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر، ان ٹاپکس پہ لڑائی نہیں ہوگی، ایک کمپریہنسو نیشنل پالیسی بنے گی۔ آپ کی فورن پالیسی ہے، آپ کی اکانومی ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی آرمڈ فورسز ہیں، ان چیزوں، آپ کی ریلیشنز بٹوین دا فیڈریشن اینڈ دا پروونسز ہیں، ان چیزوں کے بیچ میں سیاست کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ چیزیں تمام جو سینئر ترین لیڈرشپ ہے اس کو بیٹھ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز میں اتنی میچورٹی نہیں ہے، ہمارے پولیٹیشنز میں اتنی عقل اور سمجھ اور فہم شاید نہیں ہے، یا پھر وہ شاید اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ایکسپلوئٹ کریں، کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی اچھے ہیں اور باقی برے ہیں، ان میں کوئی خوبی نہیں ہے اور ہم میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اٹ از اے اسٹوپڈ وے آف تھنکنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو عارف الوی صاحب کا جو بیان ہے اس کو ہمیں ساروں کو ویلکم بھی کرنا چاہیے، اور یہ پولیٹیکل میچورٹی دکھاتا ہے۔ ہر چیز فیس بک ویوز کے بارے میں نہیں ہوتی۔ متھیرا کا ڈانس آپ ڈال دیں گے تو اس کے اوپر 2 لاکھ ویوز آ جائیں گے، 10 لاکھ لائکس بھی آ جائیں گے۔ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ از اے پارٹ آف سیریس پولیٹیکل تھنکنگ۔ لیکن جہاں پر آپ نے سنجیدہ چیزوں کے اوپر سوچنا ہے، ملک کے آگے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو عارف الوی صاحب کے بیان کی بالکل حمایت کرنی چاہیے۔ جتنی بھی، میں صرف 1-2 سینٹنس ایڈ کروں، جتنی بھی ملک کی لیڈرشپ ہے ان ساروں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس چیز پر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آگے جو ہمارے ملک کے چیلنجز ہیں ود ریگارڈ ٹو دا آرمڈ فورسز، دا جوڈیشری، دا فورن پالیسی، اس پہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، اداروں کو اٹیک نہیں کرنا، اور مل کے اس کرائسس سے ملک کو نکالنا ہے۔ عدیل احمد صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ صدر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہمارے سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ کیوس بنا ہوا ہے، ایک بڑی تنقید ہونی چاہیے سیاست میں، پر لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس نفرت ہوتی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، جو آپ نے نفرت کا لفظ استعمال کیا نا، یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی
کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے زیادہ پارلیمنٹ کے اندر سیٹیں رکھنے والی جماعت اور پاکستان کے سب سے زیادہ حصے پر حکومت رکھنے والی جماعت کے خلاف نفرتیں جو ہے وہ پھیلانے کی کوششیں، ناکام کوششیں ہو رہی ہیں. اور اب یہ جو ایجنڈا ہے یہ شروع ہوا ہے اس یو ایس ریجیم چینج کے بعد. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک مقبول حکومت کو، ایک زیادہ سیٹوں والی حکومت کو گرا کر ایک ایسے چوچوں کے مربے کو حکومت دے دیں جو کہ جس دن ان کو حکومت ملنی ہے اس دن ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے فرد جرم عائد ہونے تھے. اور ایک دو کیسز نہیں، اربوں روپے کے کیسز جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اقتدار سونپا گیا. تو عوام کے اندر ایک نفرت جو ہے وہ آئی، عوام کے اندر ایک ریئیکشن عوام کے اندر آیا اور وہ ریئیکشن پورے قوم نے دیکھا کہ کس طرح پورے ملک کے ہر شہر گاؤں میں لوگ نکلے. ان کا شاید یہ منصوبے کے اندر یہ چیز شامل نہیں تھی کہ شاید یہ ٹرینڈ فالو کیا ہو پرانا کہ جب بھی حکومت کوئی جاتی ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ عوام خود باہر نکلی. پھر اس کے بعد مسلسل پے در پہ غلطیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور ایک جو ابھی غلطی ہم نے تو اس کا بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل نون لیگ نے بنایا ہے، جو کہ پہلے بھی نون لیگ کی گورنمنٹ میں بنا تھا، مریم نواز کے نیچے کام کرتا ہے اور اداروں کے خلاف گالم گلوچ اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ اکاؤنٹس چلانا ٹویٹر کے اوپر، انڈین نیریٹو کو اور دیگر ملکوں کے نیریٹو کو پاکستان کے اندر وہ کرنا، یہ وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل دوبارہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایکٹیو کیا گیا. اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے جماعت، ایز اے پارٹی جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف ہے یا ملکی انٹرسٹس کے خلاف ہے یا باہر سے کوئی پیسے لے کر جو ہے پاکستان کے اندر سیاست کر رہی ہے. یہ جو ہے ایجنڈا اور یہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھونڈی قسم کی وہی دوبارہ مس کیلکولیشن ہے جو کہ انہوں نے اقتدار سے ہٹاتے وقت کی. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جب وزارت عظمیٰ ان کو سامنے سب پتہ تھا کہ کس طرح سے، کیونکہ وہ تو پرائم منسٹر تھے، ان کے پاس انفارمیشن سارے ادارے ان کے نیچے تھے، ان کو سب پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اقتدار سے وہ علیحدہ ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ برملا کہا کہ کوئی بھی افواج پاکستان کے ادارے کے بارے میں صحیح اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کا پراپاگینڈا یا اس طرح کا مہم نہ چلائے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اس سے کمزور ہو. یہ آن دی ریکارڈ ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کافی مرتبہ انہوں نے پبلکلی یہ قوم کو بتایا ہے کہ آپ نے میں اتنا جو ہے وہ میں اتنا ضروری نہیں ہوں اس ملک کے لیے جتنا اس ملک کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی سازش کرے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور لیڈرشپ کے بیانات کو جو ہے وہ، میں تو ابھی وہ ٹرانسکرپٹ پڑھ رہا تھا جو انہوں نے حاصل کی ہے ARY نیوز سے، پوری عدالت میں جو پیش کی ہے شہباز گل صاحب کی پوری جو اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ٹی وی کے اوپر بات کی، تو مجھے تو اس میں کہیں پہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف کوئی اس میں بات کی ہو یا اس میں انہوں نے پاک فوج کے اندر کوئی خدا نخواستہ کوئی. ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سارا وہ پراپاگینڈا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے یہ کس طرح سے انسانی حقوق کے علمبردار بنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ٹھیک ہے، میں بریک کا ٹائم گیا، لیکن میں بریک کے بعد آتا ہوں. نہ صرف شہباز گل نہیں، ان کے جو ڈرائیور ہے ان کی بیوی کو اٹھایا گیا، ان کی 10 ماہ کی بچی کو جیل میں ڈالا گیا اور اپنی ماں سے ملنے نہیں دیا گیا. اس پہ نہ کوئی اخبار کی سرخی بنی، نہ کسی سیاسی جماعت نے جو ہے اس پہ کوئی وہ کیا، اور نہ مین یاسین عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے ایک شروعات کی، اداروں کے اوپر تنقید کی، تقاریر کی، میڈیا سیل بنایا، آپ ذمہ دار ہیں. میں بریک کے بعد آتا ہوں یاسین عادل صاحب آپ کی طرف. بریک کا ٹائم.